अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से अरसा दराज से बात हो रही है कि पाकिस्तान में तालीम का जो मामला है काफी ज्यादा बुराई का शिकार नजर आता है, ज़बोहाली का शिकार नजर आता है। अरसा दराज से पाकिस्तान में अक्सर ये बात की बहस छिड़ती है कि पाकिस्तान में बजट्स में जो तालीम के हवाले से जो बजट मुख्तस किए जाते हैं वो पाकिस्तान की जरूरियात को देखते हुए नाकाफी है। पाकिस्तान को अगर आने वाले सालों सदियों में तामीर और तरक्की की राहों पर आगे बढ़ना है, दुनिया में अपना लोहा मनवाना है, तो पाकिस्तान में जरूरी है कि तालीमी अमल को बेहतर बनाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो तालीम की शरह है वो काफी ज्यादा खराब नजर आती है। इसमें कुछ अरसे में बेहतरी जरूर आई, लेकिन अभी भी हम उस जगह पे ना पहुंच सके जहां पे हमें होना चाहिए था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो तालीम के नाम पे हासिल किया गया, इस्लामी तालीम के नाम पे हासिल किया गया, इसमें इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो निसाब में हम बटे हुए नजर आते हैं। और ये बात कम ना थी कि अब पाकिस्तान में कोविड के हवाले से जो कुछ मामलात हो रहे हैं, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तालीमी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पूरे तरीके से लॉकडाउन का शिकार हैं। बिलखुसूस सुबह सिंध की बात करें, यहां तो एक नया ही मामला है, नया ही कोई निराला राज है, क्योंकि सिंध में तालीम के हवाले से जो पॉलिसीज नजर आती हैं वो किसी भी तौर पे मुस्बत अंदाज में तो दिखाई नहीं देती। एक वक्त था जब कहा जाता था कि सिंध और देहाती इलाकों में, गांव देहात में, छोटे मजाफाती इलाकों में जो तालीम का रुझान है वो पाया ही नहीं जाता। तालीम के मामले में सिंध का नंबर बहुत पीछे नजर आता है। लेकिन अब तो जो सूरत हाल हो चली है उसके बारे में कहा जाए कि शहरी आबादी में भी जो सूरत हाल है वो खराब होने जा रही है। इस वक्त 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। इस 1.5 साल से ज्यादा के अरसे में जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुलने का जो टेन्योर रहा, जो ड्यूरेशन रहा, वो इंतहाई महदूद रहा। कहा जाए तो एक पूरी नस्ल इससे बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। प्रैक्टिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी मजबूर हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लें, और पाकिस्तान में ऑनलाइन का जो निजाम है वो तो आप को भी जानते हैं। आखिर पाकिस्तान में ये निजाम कैसे बेहतर होगा? सिंध हुकूमत की बौखलाहट और कंफ्यूजन आखिर कब दूर होगी? आखिर मकसद क्या है इसके पीछे कि आज तमाम तर सरगर्मियां पूरी तरीके से रवा दवा हैं, जलसे जुलूस निकल रहे हैं, डाइन इन डाइन आउट हो रहा है, खाने पीने के ऊपर मामलात नजर आते हैं, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई नजर आती हैं, लेकिन सन्नाटा है, वीरानी है तो महज तदरीसी अमल के हवाले से। आज तमाम तर स्कूल्स, कराची, सिंध के पूरे स्कूल्स जो मंजर पेश कर रहे हैं वो किसी एक ऐसे वीराने का मंजर है जहां पे शायद मालूम होता है कि यहां पे शायद कभी कोई तालीम की अमल होता ही ना था। सूरत हाल खराब है। इसी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन में ज्वाइन करें जनाब अख्तर आरई साहब। उनसे जरा जानेंगे कि आखिर सिंध में स्कूल्स और एजुकेशन का जो मामला है आखिर किस नहज पे पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब, बहुत खुशी हुई, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन अफसोस यह है कि एजुकेशन के मामलात बद से बदतर होते जा रहे हैं सर। जी बिल्कुल, बद से बदतर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं, आपने नोट किया होगा कि इस बार पेरेंट्स भी सरापा एहतजाज हो गए हैं और वो भी कॉल्स कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो मंडे के दिन 2 दिन पहले जो है वो केडीए चौरंगी, नॉर्थ आलमाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर जो है अंदरूनी सिंध यानी कि कशकोट से लेके तमाम बड़े शहरों में एहतजाज किया है, जिसमें बड़ी तादाद वालिदैन और बच्चों की मौजूद थी और बहुत प्रेशर है। वो ये कहते हैं, उनका बड़ा सोचने पे मजबूर हो गए कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो स्कूल क्यों बंद है? ये सब कुछ खुला हुआ है, स्कूल क्यों बंद है? बच्चा पार्क में जाता है उसको कुछ नहीं होता, बच्चा किसी जगह जाता है वहाँ कुछ नहीं होता, जब स्कूल जाता है तो उसको कुछ होने का खतरा होता है। हालांकि हर साल डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर 1000 से 1500 बच्चों की अमवात हुआ करती थी और हुआ करती हैं। मगर ये हमारा डेटा नहीं है, यूनिसेफ का और मुख्तलिफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च और स्टडी है, उसका डेटा है। और सिंध में अभी तक अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अभी तक कोई इतनी अमवात नहीं हुई कि जो काबिल जिक्र हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि यूनिसेफ का ही कहना था कि 36 लाख में से एक बच्चा अफेक्टिव हो सकता है। चलो ठीक है, कुछ डीएनए कुछ वायरस का तरह का होता है कि वो थोड़ा अफेक्ट ज्यादा कर सकता है,
مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں. اسکول کے تمام اسٹاف کی ویکسینیشن 100% ہو چکی ہے اور 100% ایسے کہ ویسے تو 90% ہیں مگر ان کو منع کر دیا گیا ہے ٹیچرس کو کہ وہ ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے. وہ اپنے ویکسینیشن کارڈ گلے میں ہینگ کرتے ہیں, آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ڈسپلے کرتے ہیں اور اس طرح سے تمام اسٹاف یہ کرتا ہے. اسکولوں نے پورے انتظامات SOP کے کیے ہوئے ہیں اور اب اگر 30 تاریخ سے نہیں کھلیں گے اسکول تو پھر والدین ہمیں کہتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک کلاس جو ہے گیٹ کے باہر جو ہو وہاں یا تو ٹینٹ لگائیں یا کچھ کریں, علامتی طور پہ کلاس ضرور اسٹارٹ کریں. اچھا ذرا اختر صاحب اسی بات کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں. دراصل آپ لوگ نے یہ اناؤنسمنٹس بھی آئے کہ آپ لوگ جس طریقے سے آؤٹ ڈور ڈائننگ ہوتی ہے اب آپ لوگ مجبور ہیں کہ آؤٹ ڈور بچوں کو پڑھایا بھی جائے گا. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے یا محض یہ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے تو دیکھیں گورنمنٹ اسکولز تو یہ ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں, بغیر چھت کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ. سر گورنمنٹ اسکول میں تو بغیر اساتذہ کے بھی بچے پڑھ لیتے ہیں, کسی درخت کے نیچے بٹھا کے پڑھاتے رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ تو پریکٹس آج بھی کرتی ہے. بغیر باتھ روم کے اسکول چلتے ہیں, بغیر پینے کے پانی والے اسکول چلتے ہیں, بغیر لائٹ کے اسکول چلتے ہیں اور بغیر سینیٹائزر اور ماسک کے گورنمنٹ اسکول چلایا کرتی ہے جو تھوڑا بہت ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کریں مگر یہ ہے کہ جب آؤٹ ڈور ڈائننگ اسٹارٹ ہو سکتی ہے, آؤٹ ڈور شادیاں ہو سکتی ہیں, آؤٹ ڈور گیدرنگ ہو سکتی ہے تو پھر ہم علامتی طور پہ ہی کریں گے اور ہم پریکٹیکلی نہیں چاہتے کہ ایسا کریں کیونکہ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو ہمیں سہولت دینی ہوتی ہے. مگر ماں باپ نے یہ کہا ہے کہ کم از کم ایک دن بچہ آئے, باہر ٹینٹ لگاؤ, پنکھا لگاؤ, چھاؤں کی بندوبست کرو اور ہمارے بچوں کو فیس ٹو فیس پڑھاؤ. بچے ترستے ہیں ٹیچر کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ٹیچر سے وربلی جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے سمجھنے اور کانسیپٹ سمجھنے. آن لائن کا یہاں سیٹ اپ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ نے انتظامات نہیں کر رکھے, آپ نے 1.5-2 سال کے اندر کچھ بھی نہیں کیا, نہ آپ نے کوئی ڈیوائسز امپورٹ کی کسٹم فری, نہ آپ کچھ کام ہی نہیں گورنمنٹ کر سکی. حالانکہ گورنمنٹ چاہتی ہے, لگتا ہے ان کی باتوں سے, مگر بعض اوقات اب تو ٹرسٹ جو ہے نا ہمیں ہے مگر عوام کو نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو دیکھیں گیٹ کے اندر کتنا اسکول کے اندر ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں, ویکسینیٹڈ ہے. ہم جب آج کل یہ کہنے لگے ہیں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق کہ آپ بلڈنگ میں تب داخل ہوں گے جب آپ ویکسینیشن کرائیں گے, تو اب وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کا کیا کام, ویکسینیشن تو گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کرنے کا ہے. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے وہ کریں. ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ باہر آپ کو فیسلٹیز کر دیں, آپ گیٹ پہ آئیں, آپ کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے, آپ وہاں موبائل ویکسینیشن سینٹر قائم کر لیں یا ایک گاڑی کا سسٹم رکھیں, موبائل ہو, وہ ہر اسکول کے دروازے پہ 1 گھنٹہ جا کے کھڑا ہو, جو پیرنٹس آتے ہیں آپ ویکسینیٹ کر دیں. صحیح, یہ تو آپ کا کام ہے کہ موٹیویٹ کرنا, کنونس کرنا. ہمارا کام ہے آپ کی ہیلپ کرنا. اچھا اختر صاحب اگر آپ ایک بات کی ذرا ایک اور وضاحت کر دیں. اس وقت اکثر میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سندھ میں ایجوکیشن کے اوپر پابندی ہے اور اگر پورے پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو شاید وہ مختلف نظر آتی ہے. دراصل حقیقت کیا ہے اس وقت پورے پاکستان میں, کہاں کہاں تعلیمی سرگرمیوں میں پابندی ہے اور کہاں یہ کھلی ہوئی ہیں؟ دیکھیے ویسے تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو 100% قصوروار ٹھہراتے ہیں, مگر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں ترجیحات میں لاسٹ پر بھی نہیں ہے, یعنی اس لسٹ میں نہیں ہے جو ترجیحات کی لسٹ ہوتی ہے. تو جسٹ کیونکہ دیکھیں آرٹیکل 25A کے مطابق ہی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک طالب علم کا جو 16 سال سے کم. اختر صاحب میں یہی فرما رہا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ کے علاوہ اور کون سے پروونسز میں ایجوکیشن کے اوپر پابندی ہے, اسکولز کھولنے پہ پابندی ہے؟ خیر واضح فرق ہے, پابندی تو صرف صوبہ سندھ میں ہے, پنجاب میں کھلے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں تو جب سمر ویکیشن کی اناؤنسمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی, 1 مہینے کی بات کی تھی, تو اس وقت ان کے وزیر تعلیم نے یہ بات سیدھی کہی تھی کہ یہ صرف گورنمنٹ اسکولز کے لیے ہے, پرائیویٹ اسکول اگر پڑھانا چاہتے پڑھائیں. ان کی ایک سوچ بدلی, انہوں نے یہ سوچا کہ پرائیویٹ اسکول جب اپنی جیب سے ماں باپ پیسے دے کے پڑھاتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے اپنا قانونی حق نہیں مانگتے, فنڈامنٹل رائٹ نہیں مانگتے مفت ایجوکیشن کا, معیاری ایجوکیشن کا, تو اپنی جیب سے پیسے دینے والے ماں باپ کا اتنا ہی حق ہے
کہ وہ اپنے بچوں کو خود پڑھائے. تو اختر صاحب یہ ڈسپیرٹی کی وجہ کیا ہے سر؟ کرتی رہے گی تو پھر ایسے نہیں کام چلے گا. لیکن سر تضاد کی وجہ کیا ہے کہ جب وہی بچے سندھ میں تعلیم سے محروم کر دیے جاتے ہیں، باقی دیگر پاکستان میں ان کو تعلیم کے اوپر پابندی نہیں ہے بلکہ سہولیات دی جا رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ ہی میں سندھ کے ایجوکیشن منسٹر کی جانب سے اس طرح کے انوکھے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب کے پاس 2-3 پورٹل ہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس فائنانس منسٹر کا بھی پورٹل ہے. وہ کبھی آج تک انہوں نے فائنانس منسٹر کا رکھا نہیں ہے. جب پورے صوبے کے فائنینشیل معاملات جو ہیں وہ چلا رہے ہیں خود سے، تو بس ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشن منسٹر کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے اسکول بند کر دیے؟ جب سرکاری اسکول بند ہیں، پرائیویٹ اسکول بند ہیں، تو پھر بلا وجہ یہ پورٹ فولیو کیوں آپ کسی کو دیتے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ منسٹر رکھیں، سب کام کریں، مگر آپ اسٹیک ہولڈر سے بات تو کریں. ابھی آپ نے 3 ڈیٹیں دے دی ایک ہفتے کے اندر. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی پوری 30-40 لوگوں کی میٹنگ بلائی آپ نے پورے سندھ سے، گورنمنٹ آفیسرز اور چند اسکول ایسوسیشن، اور اس میں جو فیصلہ آپ نے اناؤنس کیا بڑے پورے میڈیا میں آ گیا کہ جناب 23 اگست سے اسکول کھولیں گے. دوسرے دن جو ہے وہ اناؤنس جو آپ نے نوٹیفیکیشن نکالنا تھا نکالا نہیں. 2 دن کے بعد سی ایم صاحب نے اعلان کر دیا، سپرسیڈ کر دیا کہ جناب کوئی اسکول نہیں کھلنے والے، 30 کو کھولیں گے. اچھا دوسرا اعلان آ گیا. جب 30 کا اناؤنس سی ایم صاحب نے کر دیا، 2 دن کے بعد جو نوٹیفیکیشن نکلا اس کے اندر غیر حتمی ڈیٹ دے دی. جب آپ نے 3 دفعہ یو ٹرن لیا، آپ نے الگ الگ اسٹیٹمنٹ دی، تو عوام کا بھروسہ آپ نے توڑا، ہم نے تو نہیں توڑا. صحیح. ہم تو ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ بھئی کھل جائیں گے، گھبرائیے نہیں. لیکن اختر صاحب کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ گھنٹوں کے وقفے سے سندھ حکومت بار بار الگ الگ نوٹس جاری کر رہی ہے؟ کیا سندھ حکومت کسی کنفیوژن کا شکار ہے؟ کیا ان کو کووڈ کے حوالے سے کچھ ابہام ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے سر؟ یہ تو کوئی عام بات نہیں ہے. سر یہ تو ہماری سندھ سرکار ہی آپ کو بتائے. زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ سوال انہی سے بنتا تھا، ہم سے سوال نہیں بنتا. مگر ہم ان کی اجازت کے بغیر آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بالکل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے کچھ اور مفادات نظر آتے ہیں. عوام بول رہی ہے، عوامی رائے. آپ ذرا تھوڑا سا کیمرہ لے کے جائیں، باہر جا کے دیکھیں، سوال پوچھیں، تو عوام دبنگ طریقے سے بات کرتی ہے. اب تو ہمیں لگ گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا، اس کے پیچھے اور مفادات ہیں. کیا معاملات ہیں وہ خدا جانے. ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں، والدین کو سمجھا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اچھے سینسیبل لوگ ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں. ہم گورنمنٹ کی جو ہے نا مطلب ایڈوکیسی کر رہے ہیں بیٹھ کے، یا یعنی کہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں پیرنٹس کی، مگر ہمیں تو پھر بھی بدنام کیا جا رہا ہے. ہم تو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں پیرنٹس کی. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، مگر کب تک ساتھ دیں گے؟ اب ہم عوام کو ہم نے ہر اسکول ایک کیا کرتے ہیں، سرکولر بھیجتا تھا کہ انہوں نے پہلا سرکولر بھیج دیا 23 تاریخ کو کھول رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا سرکولر بھیج دیا، جناب نہیں وہ سی ایم صاحب نے کہہ دیا 30 کو کھولیں گے. پھر جناب اس کے بعد ہم نے تیسرا سرکولر دے دیا کہ جناب اب نہیں کھولیں گے، کوئی پتہ نہیں. اب ہم کون سا نوٹیفکیشن بھیجیں اپنے ماں باپ کو؟ اب جو ہم نے سرکولر بھیجنا ہوتا ہے اسکول کا، کون سا بھیجیں؟ ہم نے بھیجنا بند کر دیا. عوام پریشان ہو گئی. اب ہم 3 ڈیٹیں چینج کر دی. ہم کیسے؟ اب دوبارہ سی ایم صاحب نے 3 دن پہلے ہماری ایسوسیشن سے مل کے اور جو ہے وہاں ان سے بات کر کے اپنے معاملات منا کے صرف 1-2 چیزیں بول دیا کہ جی ٹھیک ہے، باقی 90% باتیں مانی نہیں انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا. ہم پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا گرینڈ الائنس ان سے ملا، اور اس کے بعد ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر نوٹیفکیشن تو کریں. نوٹیفکیشن ایک ڈی جی صاحب نے کیا ہے جو کہ صرف ایس او پیز کا ہے. اس میں ڈیٹ نہیں لکھی گئی کہ 30 تاریخ کو کھلے گا. سی ایم صاحب نے میڈیا پہ آگے پھر بول دیا 30 تاریخ کو. کچھ والدین تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا پورٹ فولیو ہے، وہ بولتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں. اب ہم 30 تک کیسے دیں؟ جس گورنمنٹ نے 3 اسٹیٹمنٹ ایک ہفتے میں چینج کی ہوں، دوبارہ 30 پہ آ گئے ہوں، ہم کیسے نوٹیفکیشن بھیجیں؟ آپ نوٹیفکیشن نکال دیں، ہم اسکول کا سرکولر بھیج دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آج نوٹیفکیشن نکال دے، 30 اگست کو اسکول کھولیں گے. بہت تشویش کی بات ہے اختر صاحب، اور یقینی طور پہ غیر یقینی صورت میں ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے.
بہت بہت تشویش کی بات ہے جو صورتحال سے اس وقت آپ آگاہ کر رہے ہیں. یقینی طور پہ نہ صرف یہ اساتذہ کے لیے بلکہ والدین اور بچوں کے لیے بھی بہت مشکل صورتحال ہوگی, اور آنے والے وقت میں اس طریقے کا جو رویہ, اس طریقے کا مائنڈ سیٹ اگر ہمارے معاشرے میں پروان چڑھے گا تو یقینی طور پہ یہ پاکستان کی تعلیمی سرگرمیوں کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگا جائے گا. اختر آرائیں صاحب نے وقت دیا, بہت شکریہ, آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا, اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اختر آرائیں صاحب فرما رہے تھے, بتا رہے تھے, جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کر رہے تھے, وہ مسائل سنتے ہوئے, ان کا ادراک کرتے ہوئے, ان کے بارے میں سمجھتے ہوئے کہ یہ مسائل سنجیدہ ہیں, اور اس سے پاکستان کا جو تاثر ہے پوری دنیا میں بہت برا جا رہا ہے. پاکستان کا پورا تاثر اس سے منفی ہوگا, اور پاکستان کی آنے والی نسلیں اس سے کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو بہتر طور پہ اور ایسے طریقے سے اس کو سیٹل کیا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور کچھ دیگر مہمانوں سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں عمیر بیگ صاحب. ذرا ان سے بھی جانیں گے کہ یونیورسٹیز کے جو طلبہ ہیں اس وقت کس پریشانی کا شکار ہیں. سندھ میں جو تعلیمی عمل ہے پوری طریقے سے معطل تو نظر آتا ہے, لیکن یونیورسٹیز کے طلبہ جو کہ آگے چل کے پاکستان میں تعمیر و ترقی کا ڈائریکٹ حصہ بننے جا رہے ہیں, ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑنے جا رہا ہے. السلام علیکم عمیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. عمیر صاحب, اس وقت آپ حالیہ جو صورتحال ہے اس سے واقف تو ہوں گے, کیونکہ سندھ میں ایجوکیشن سسٹم بہت بری طریقے سے برے صورتحال کا شکار ہے. کیا بننے جا رہا ہے سر اس صورتحال کا؟ دیکھیں, آج کل جو صورتحال سندھ میں موجود ہے, یقیناً وہ صورتحال کافی تشویشناک حد سے اختیار کر چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری جو تعلیمی اسٹرکچر ہے اس کی زبوں حالی ہے, اور دوسرا یہ کووڈ کی جو سچویشن اس وقت موجود ہے, اور پھر وہ جو پالیسیز اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے جو کافی حد تک جو ہے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث نہ صرف بن رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں اس کے ریزلٹس جو ہے وہ برے نظر آنا شروع ہوں گے. تو آبجیکٹو یہ ہے کہ جو جس طرح سندھ گورنمنٹ سے امید کی جا رہی ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کی ریزرویشنس موجود ہیں, بالخصوص جو اس وقت کرنٹ سچویشن موجود ہے, جو آپ نے دیکھا کہ ایس او پیز کے ساتھ دوسرے ادارے اور دوسرے جب آپریٹ ہو رہے ہیں تو بائی ناٹ اونلی فار ایجوکیشن کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس پینڈیمک میں, جس سے کافی حد تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے. اچھا عمیر صاحب, یہ ذرا بتائیں نا کہ یونیورسٹیز کے جب طلبہ ہوتے ہیں ان کی جب تعلیمی سرگرمیاں معطل کی جاتی ہیں تو کتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ تو 4 مہینے کا ایک سیمسٹر کے اوپر پورے کورسز ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اگر 2 مہینے کا گیپ آ جائے, وقفہ آ جائے, تو یہ کس حد تک متاثر ہو جاتا ہے؟ جی, یہ بہت گہرا اثر انداز بچوں پر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہے اس کے پاس لرننگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ یہی 2-3 سال ہوتے ہیں جس میں نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کریکولر ایکٹیویٹیز بھی باقاعدہ طریقے سے انجام نہیں ہو پا رہی ہیں, آلدو کہ دنیا کے اندر آن لائن سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور وہاں کے لوگ چونکہ یوز ٹو ہیں آن لائن سسٹم کے حوالے سے, اس لیے وہاں تو چیزیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ ایشوز ایسے ہیں, اور یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ آن لائن ایجوکیشن پراپر طریقے سے کیوں ایگزیکیوٹ نہیں کی جا رہی, اس میں بہت سارے بیریئرز اور ایشوز موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی شخصیت پر بہت گہرا اثر اس پہ پڑے گا, اور اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں یقیناً نظر آئیں گے. اچھا عمیر صاحب, ایک اور بھی اس میں مرحلہ ہے نا, آپ نے جس طریقے سے فرمایا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, پاکستان میں جو یونیورسٹیز اور جو اکیڈمیا سے جو پروفیشنل ورلڈ کا جو ایک فاصلہ ہے وہ تو ویسے بھی طویل ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹنس بھی نہیں ملتی. اب یہ جب کووڈ کے ماحول میں جب بچے آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں گے, ایک انوائرمنٹ بھی نہیں ملے گا, تو یہ فرق کتنا بڑھتا جو نظر آئے گا؟ بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اگر آن لائن ایجوکیشن نہ بھی ہو تو بھی ہماری اکیڈمکس میں جو ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنی جو اکیڈمکس اور کارپوریٹ ورلڈ میں جو گیپس ہیں اس کو ریڈیوس نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے کہ وہ گیپس تو ایک طرف ریڈیوس نہیں ہو سکے, ایک طرف تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس اس ایشوز کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے. دیکھیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اس میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ اپنے گیپس کو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم کر سکیں.
अब जाहिर है कि वो चीज़ें भी मैसर नहीं आ पा रही हैं, ना प्रॉपर एकेडमिक्स चल पा रही है, और ना ही ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ उस गैप को खत्म किया जा सके और बच्चा अपनी एकेडमिक्स में रहते हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इश्यूज को अंडरस्टैंड करे। और जो चूंकि अब वो नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले वक्तों में इसका जरूर इम्पैक्ट आएगा और फिर अकेडमिया से यही शिकायत की जाएगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से कि अकेडमी अपने फ्राइज अंजाम नहीं दे रही है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अकेडमिया जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रही है, और मजीद उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया है कि जो पॉलिसीज इस वक्त इम्प्लीमेंट हुई हुई है जिसकी वजह से एक शदीद तरीन बहरान का इस वक्त अकेडमी जो है शिकार हो चुकी है। अच्छा उमर साहब, एक बात ये भी तो है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस वक्त सिर्फ तालीमी अमल के ऊपर कदगन लगाई गई है, बाकी तमाम तर एक्टिविटीज वैसे की वैसी रवा दवा हैं और सिर्फ तालीमी अमल को रोक दिया गया है। ऐसे मौके में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तमाम तर पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव कामों में जब डाइवर्ट करेंगे तो ये आने वाले दिन में कितना बड़ा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए खिलवाड़ होगा सर। जी, यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारे। ये तो डिसीजन मेकर्स जो हैं इनको रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि और जो जिंदगी के और शोबाजात हैं वो तमाम खुले हैं और बहुत सारे कारोबार, बिजनेस, तमाम चीजें आपके सामने किसी न किसी तरीके से वो ऑपरेट हो ही रही हैं। बिल्कुल सही। किस हद तक उसमें एसओपीज पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी एक ज़ाहिर बहस चीजें हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितनी गुंजाइश आपने और जगहों पर और इदारों को दी है उतनी गुंजाइश अपने अकेडमिक्स को भी दे सकते हैं। और मैं बड़ी वसूख से एक बात कहूँ कि अकेडमिक्स में एसओपीज जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट की गई थी। जब भी बीच में आपने देखा लॉकडाउन जब खत्म हुआ था तो इदारों में बाकायदा जो है एसओपीज पे चीजें की गई थी और स्टूडेंट्स ने खासतौर स्कूल्स में जो है वो काफी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरे अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एसओपीज को फॉलो किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, सिंध के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए कि तालीम के हवाले से जो सरगर्मियां हैं उनको बहाल किया जाए और जो एसओपीज हैं वो एसओपीज को चेंज किया जाए। और हाँ, जो एसओपीज का अमल ना करे उस पर आप कार्रवाई करें, इसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है कार्रवाई अगर आप करते हैं, क्योंकि सबसे बुनियादी जिम्मेदारी इदारों की है कि वो एसओपीज को फॉलो करें। और मैं आपको बताऊं कि इनका कंपैरिजन अगर आप मार्केट के साथ करते हैं, बाजारों के साथ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक का जो एसओपीज हैं वो रिलेटिवली ज्यादा मौसर अंदाज में उन लोग जो इदारे के जिम्मेदार हैं इंतजामिया उन्होंने इंप्लीमेंट करवाई है। आप बाजारों में जाकर देखें, आप प्रैक्टिकल बात करें कि अगर आप जाकर देखें कि आपको कौन सी एसओपीज वहां पे फॉलो होती हुई नजर आती है। किसी किस्म जाएं बाजार में, मार्केट में, किसी मॉल में चले जाएं, आपको दिखावे की एसओपीज के बैनर्स तो जरूर लिखे हुए नजर आ जाएंगे और चीजें लिखी हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी जो है वो आपको रियलिटी देखने के लिए वो ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, तो आपको अंदाजा होगा कि जिस तरीके से बाजार में भी आप इतनी लीनियंसी दे देते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसके खिलाफ एहतजाज हो जाएगा अगर आपने जो है वो इन पर पाबंदी लगाई, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में आपने तालीम को इतना कमजोर जो है वो अपना जिंदगी का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सुकून है, आपने उसको इतना इग्नोर किया हुआ है कि आप सबसे ज्यादा आप जुल्म उसी पर ढा देते हैं। और आपने कोरोना के नाम पर जो एसओपीज डिजाइन की हैं वो भले वो कितनी इंप्लीमेंट वहां क्यों ना होती हुई नजर आए, लेकिन वो आप दिखाने के लिए जो है वो जी हम बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और हमने बड़ा लॉकडाउन करके रखा हुआ है, ये हमने और सख्तियां की हुई हैं, तो सिर्फ तालीम के लिए रह गई हैं। अच्छा, एक एसओपीज जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो इम्प्लीमेंट हो, और ये यकीनी तौर पे अफसोस का अमल है। एक्शन लें और इसमें तमाम सिविल सोसाइटी सपोर्ट करेगी इस बात को। बिल्कुल ठीक है उमर साहब, ये यकीनी तौर पे अफसोस का अमल है, लेकिन एक जहां ऑनलाइन एजुकेशन की बात होती है और खासतौर पे यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात होती है, तो वहां पे दुनिया भर में तो अब ऑनलाइन एजुकेशन की भी नफी हो रही है। अब हाइब्रिड मॉडल्स आ रहे हैं जहां पे कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव सेशंस भी हो रहे होते हैं, आधी स्ट्रेंथ उस वक्त क्लासरूम्स में मौजूद होती है। पाकिस्तान में तो इस चीज की भी इजाजत नहीं जा रही। ये क्या वजह है सर कि यहां पे एक महदूद तादाद को बुला के भी एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जा रही? देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि डिसीजन मेकर्स को इस बात सोचनी चाहिए और 12 यूनिवर्सिटी लेवल पर डिस्कशन हुई है। और मैं बिलखुसूस अपने बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करना चाहूंगा कि हमने हाइब्रिड मॉडल को, जब भी हमारे पास इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, हमने उस वक्त भी हाइब्रिड मॉडल को अपनाया था। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि अगर आप एक जिम्मेदार शहरी हैं और आप जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो मेरे ख्याल है कि हाइब्रिड मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। दुनिया के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है और लोगों ने अपनी एकेडमिक्स को इसी तरह से आगे कंटिन्यू किया है। और अभी भी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है, जैसे आपने आज की भी रिपोर्ट देखी होगी कि हमारी जो जिम्मेदार हैं उन्होंने आज ये बावर कराया है कि 80% जो है वो एकेडमिक्स में लोगों की जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है और अब जो 100% वैक्सीनेशन स्टाफ की हो चुकी है उन इदारों को खोल दिया जाएगा। तो
تو یہ خوشائند عمل ہے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے آپشن دیا ہے کہ وہ ہائبرڈ کی طرف ماڈل کی طرف جائیں گے، یعنی 50% لوگوں کو بلائیں، 50% جو ہے وہ مختلف ٹائمنگز میں لوگوں کو بلوایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سسٹم کی طرف آنے کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن سے ہائبرڈ کی طرف موو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ فل فلیش جو ہے وہ فزیکل کلاسز کی طرف موو کریں. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ آن لائن جو ایجوکیشن ہے اس میں جس حد تک مطلب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوشائند چیز ہے اور لرننگ کا ایک نیا اسپیکٹ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آن لائن سسٹم چلتے ہیں، بڑی بڑی کوالیفیکیشنز ہیں یا سیمینارز ہیں، چیزیں ہیں، لرننگ ہے، اس کے بھی چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں سم ٹائم اس کو اپرچونٹی کی سمجھنا چاہیے اور لرننگ فیز میں جانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں میں ایز بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو کچھ اساتذہ کرام ہیں وہ بڑے ریلیکٹنٹ ہیں اس چیز کی طرف کہ ہم اس آن لائن سسٹم کی طرف نہیں جا سکتے. خود جا سکتے ہیں، ہائبرڈ موڈ کی طرف آپ جائیں اور آہستہ آہستہ کر کر اپنے بچوں کو جو ہے تھوڑا یوز ٹو بھی بنائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل پیٹرنس کو بھی آسانی انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ عمیر بیگ صاحب، آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا، اور یقینی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہائبرڈ ماڈل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا بھر میں جہاں پہ مکمل کلاس رومز کو بھرنے کا عمل تو اب یقینی طور پہ کافی حد تک متاثر ہوا، وہاں آن لائن ایجوکیشن کے بعد اب ہائبرڈ ماڈل کی طرف دنیا شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی بات کریں، دنیا کے دیگر بڑے ملکوں کی بات کریں، وہاں پہ ایجوکیشن کی اب جو ایک فیوچر دیکھا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس وقت کووڈ کا سپریڈ ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہونے جا رہا. ہمیں اس صورتحال سے باہر نکلنے میں کچھ عرصہ، کچھ وقت مزید درکار ہے، لیکن اس وقت کے اندر ہم بہتر حکمت عملی کے ساتھ، بہتر ماڈلز کے ساتھ اپنے تعلیمی عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں جو جدت آئے گی وہ تعلیم کے لحاظ سے نئی فیلڈز کو، نئے معاملات کو ایکسپلور کرنے میں کافی زیادہ مدد دے گی. ایک چھوٹے سے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ذرا اس ٹاپک پہ بات کریں گے. کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت تعلیم کی اس حد تک دشمن ہے، یا محض یہ باتیں ہیں؟ کیونکہ صورتحال گراؤنڈ کی بات کریں تو اس میں کچھ فرق بھی نظر آتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے اہم پروونس سندھ کی بات کریں، جہاں پہ ایک سائزبل تعداد رہتی ہے، یوتھ کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. وہاں پہ اس وقت جو سیاسی معاملات ہے وہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن جو ایجوکیشن کا عمل ہے وہ بہت بری حد تک معطل نظر آتا ہے. اس وقت پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں جو صورتحال ہے وہ قدرے مختلف ہے، جبکہ پاکستان کے جو صوبہ سندھ کی بات کریں وہاں پہ صورتحال مختلف نظر آتی ہے. ایجوکیشن کا جو عمل ہے پوری طریقے سے معطل ہے، اور یہ معطلی ایک طریقے سے عوام کو، اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اور پیرنٹس کو اس لیے زیادہ کھٹک رہی ہے کہ اس وقت اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو کراچی سمیت حیدرآباد، سکھر، جہاں بھی بازاروں کا رخ کریں وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مالز میں رش نظر آتا ہے. لیکن تمام تر ایکٹیویٹیز کھلے ہونے کے باوجود بھی اگر کسی ایک کام کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے تو وہ ہے تعلیم کا عمل. تعلیم کا عمل آخر کب تک ایسے ہی ان مصالحت کا شکار رہے گا؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں جناب دانش الزما صاحب، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم دانش صاحب. وعلیکم السلام منیر میمن بھائی، بہت شکریہ آپ نے آن بورڈ لیا. دانش صاحب یہ تو پہلے بتائیں، موقف دینے سے پہلے دانش صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ آج کل دکھ رہے ہیں بہت سارے احتجاج کرتے ہوئے، اور کبھی کراچی میں کبھی حیدرآباد میں، ان احتجاجی تحریکوں کا کوئی فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل منیر میمن بھائی، ایسا ہی ہے کہ سندھ بھر میں تعلیم بحالی تحریک کا آغاز ہوا، اور پورے سندھ کے پریس کلب میں جہاں جہاں موقع ملا ہم نے احتجاج کیا. الحمدللہ اس احتجاج میں صرف اساتذہ برادری نہیں تھی، والدین بھی شامل تھے، سول سوسائٹی بھی شامل تھی، ایون یہ کہ علماء کرام بھی شامل تھے، اور یہ ایک بڑا پرامن اور کامیاب احتجاج رہا. اس احتجاج کے فوری بعد جو ہے تمام ایسوسی ایشنز کو آن بورڈ لیا گیا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ 17 اگست کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اسکول کھولنے کی بات کی گئی، زبانی کلامی اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. ہمیں یہ مطمئن کیا گیا کہ آپ جا کے اسکول مالکان کو تیاری کا کہہ دیں کہ 23 اگست سے ادارے کھول دیے جائیں گے.
جبکہ 2 دن بعد جو ہے صورتحال مختلف ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہم تا حکم ثانی بند کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ایک پریشان کن بات تھی کہ یہاں پہ تا حکم ثانی کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے ہی آپ اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہٹ گئے، اور بات دراصل یہ ہے منیر میمن بھائی، تعلیمی ادارے کھولنے کی بات نہیں ہے، بات ہے آپ کھولنے ہیں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ کھولیے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ ایک ہفتہ ادارے چلتے ہیں پھر 1 مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، پچھلے 2 سالوں سے مذاق بنا ہوا ہے۔ 3 تعلیمی سیشن برباد ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنے طلبہ، ضیاء الدین بورڈ کا امتحان تھا، بچے وہاں پہ بیٹھے رہے، 10 بجے پیپر شروع ہونا تھا، 12 بجے تک ان بچوں کے پاس ان کی کاپیز ہی نہیں پہنچی، جس کے بعد ان بچوں کو واپس خالی ہاتھ گھر بھیج دیا گیا۔ تو یہ ساری ذمہ داری تو حکومت کی ہی آتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم جو ہے وہ خود مختار ہیں، تو آپ اپنے جو آپ کے انڈر سپرویژن جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں، کیا آپ کا رول نہیں پلے ہوتا کہ آپ ان کو بہتر انداز میں لے کے چلیں؟ صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ اداروں کو بند کر دیں، وہ بھی صرف تعلیم۔ کیا کورونا نے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ طے کر لیا ہے کہ اگر آپ تعلیمی ادارے بند کر دو گے تو میں اپنا ریشو خود گھٹا دوں گا؟ جبکہ آپ نے بازار بھی کھولے ہوئے ہیں، جبکہ آپ نے شادی ہال بھی کھولے ہوئے ہیں، آپ نے پبلک پلیسز بھی کھولے ہوئے ہیں، بچے تو وہاں جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ شادی ہال میں بچوں کے کوئی ایسا دھیان نہیں رکھا جاتا، ایس او پیز کے اوپر مارکیٹوں میں نہیں رکھا جاتا۔ یہاں اسکول میں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں پراپر ایس او پیز دی ہوئی ہیں، 50% حاضری کے ساتھ بلانا، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بٹھانا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف تعلیمی اداروں کو ہی ہمیشہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ اب تو پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے، کیونکہ جو 4 سال کا بچہ گھر پہ تھا وہ 6 سال کا ہو چکا ہے، صحیح بات ہے، جو نرسری کا بچہ تھا وہ پہلی جماعت میں آ چکا ہے۔ تو معاملات سارے یہ ہیں۔ 22 دن پورے 2021 کے سیشن میں پاکستان کا جو ریشو نکالا گیا، سندھ میں صرف 22 دن تعلیمی اداروں کو کھولا گیا ہے۔ دانش صاحب جو آپ اس وقت بات فرما رہے ہیں نا 22 دن، یہ یقین طور پہ تشویشناک اور ہو جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ریسنٹ لاک ڈاؤن سے حکومت کی جانب سے لگایا گیا، جب 23% شرح تھی کووڈ کی سندھ بھر میں، اور جب یہ شرح محض 2% ہی کم ہو کے 21% پہ آئی، تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تمام تر ایکٹیویٹیز کے اوپر جو پابندی آئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تمام تر سڑکیں، شہر کے تمام تر سڑکیں، گلیاں ایک عجیب مناظر پیش کر رہی تھی جیسے یہاں کووڈ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ تمام تر چیزیں کھول دی گئیں، اجلت میں کھول دی گئیں شاید، لیکن جو تعلیمی عمل ہے جس کو ٹاپ آف دا پرائیورٹی ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سندھ کے جو موجودہ ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ کوئی اپنا موقف نہیں دے رہے، وہ محض شاید ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسکول مینجمنٹ کے جو احتجاجی تحریک ہے اس کو روکا جائے۔ یہ کیا وجہ ہے سر کہ تمام ایکٹیویٹیز کی اجازت ہے، محض اگر اجازت نہیں تو تعلیم کی نہیں؟ جی بالکل، ہم نے اسی وجہ سے واضح پالیسی کا اعلان کیا ہے، جب تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف سندھ کی جانب سے تحریری نہیں آ جائے گا، ہم اپنے پروٹیسٹ کو، پرامن احتجاج کو جاری رکھیں گے، ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے۔ اب یہ ایک المیہ ایسا ہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ اجلت میں تمام چیزوں کو کھولا گیا، ایک ایسا پیک پر لے جا کر تمام پورے شہر، پورے صوبے کو جب بند کر دیا آپ نے کہ ریشو بہت آئی ہے، پھر اچانک آپ تمام چیزوں کے اوپر سے سختی ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہاں تعلیمی اداروں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ تو تعصب یہی دے رہے ہیں کہ شاید یہ کورونا رہتا ہی تعلیمی اداروں میں ہے، اس کی اکوموڈیشن ہی وہاں پہ، رہائشی وہاں پہ، ہم اس سے کھانا پینا کرا کے جو ہے نا وہ اس کو پال پوس رہے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں جا کے جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے یہ باتیں کہیں سے ان کی جو ہے نا وہ کوئی ایسا معنی نہیں رکھتی، کوئی سوچ ان کی تعلیم کو ترجیح دینے کے لیے اب تک ایسی سامنے نہیں آئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ، باہر سے ان کی تمام اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے، تو انہوں نے اپنے صوبے میں اب تک جو ہے یہ تعلیمی ترجیحات کے اوپر کام کیوں نہیں کیا؟ ہم تو ڈائریکٹ جب بھی سوال پوچھتے ہیں ہم انہی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ انہی کے انڈر تمام وزارتیں آتی ہیں۔
آپ اب تک جو ہے کیوں اپنے صوبے میں تعلیم کی ترجیحات آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی پورے پاکستان میں تعلیم میں سب سے پیچھے صوبہ سندھ ہے سر۔ لیکن آپ دانش صاحب یہ تو سمجھائیں نا کہ اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت تعلیم سے دشمنی نکال رہی ہے، تو تعلیم سے دشمنی کیوں نظر آ رہی ہے سر؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تو تمام تر جو منسٹرز ہیں، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کے بچے تو باہر ملکوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شاید یہاں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اس وجہ سے۔ بالکل یہی وجہ ہے منیر میمن بھائی، یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، ان کے بچے ان اداروں میں موجود نہیں ہیں، وہ باہر ملکوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جہاں ان کا بچہ اثر انداز ہی نہیں ہو رہا تو وہاں انہیں غریب کے بچے کی کیا فکر ہوگی۔ یہاں پہ تو یہ عمل درآمد ہونا چاہیے، جتنے وزراء ہیں، مشیر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان تمام کے بچوں کو پابند کیا جائے کہ یہ پبلک اسکولوں میں پڑھے۔ میں تو نجی اسکولوں کی بات بھی نہیں کر رہا، پرائیویٹ سیکٹر کی بات، آپ پبلک اسکول میں ان کے بچوں کو جہاں پڑھنے کا پابند بنا دیں، آپ دیکھیے گا کس طریقے سے پبلک اسکولوں کی حالت جو ہے وہ سدھارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائیں گے اور دن رات ایک کر دیں گے، تب ہمیں بہتری نظر آئے گی۔ اب جب میرا بچہ یہاں کے اداروں میں پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو مجھے ان کا کیا کرنا، کیا لینا دینا کہ وہ ادارے کھلے رہیں یا وہ ادارے بند ہو جائیں یا وہ ادارے سروائیو بھی کر سکیں۔ ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر جو اسکول ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، میں تو بند ہونے کی بات بھی نہیں کر رہا، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ تو اب تک اس چیز پہ نہیں آئے کہ جب یہ بچے واپس اسکول جائیں گے تو وہ کون سے اسکول کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بھائی؟ ان کی عدم فراہمی کی وجہ سے، سورسز کی لیک کی وجہ سے ان کے مالک مکان نے اسکول خالی کروا دیے ہیں۔ 80% سے 60% سے زیادہ اسکول جو ہے وہ کرائے کے مکان کے اوپر ہے، تو اس طرف تو انہوں نے کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ یہ سلو پوائزن دے کے انہوں نے جو ہے نا وہ ملک کے مستقبل کو جو اندھیرے میں ڈالا ہے، تو اب یہ ذمہ داری یہاں کی سول سوسائٹی کی بنتی ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے توجہ دیں اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے باہر نکل کے۔ اچھا دان صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے چند گھنٹوں میں متعدد نوٹیفیکیشن آئے کہ کب ایجوکیشن سیکٹر نارملائز کیا جائے گا، کبھی کہا جاتا رہا کہ 30 تاریخ سے ہو جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ نوٹیفیکیشن کے آنے تک اس کو بند رکھا جائے گا، کب ایکچولی اسکولز اب کھلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں فی الوقت جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اس میں وہ اسکول جن کا عملہ 100% ویکسینیٹڈ ہے انہیں 30 اگست سے کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی وربل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا کوئی ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ صحیح۔ دوسرا پریشانی کی بات یہ ہے کہ اسکول اسٹاف اسکول سپرویژن میں ہوتا ہے کہ ہم انہیں باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن کرانا ہے، اور 80% سے زائد جو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے ایک اعداد و شمار جاری کیا، 80% سے زائد عملہ ویکسینیٹڈ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کیسی بات کر دی انہوں نے کہ وہ والدین جو ویکسینیٹڈ ہوں گے صرف انہی کے بچوں کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی۔ صحیح۔ یہ چیز جو ہے وہ ان لاجیکل ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ والدین سے ہم کس قانون کے تحت یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن لگائی یا آیا نہیں لگائی؟ صحیح۔ یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے۔ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ والدین جو ویکسینیٹڈ ہیں اسکول پریمیسز کے اندر انہیں آنے کی اجازت دیں، جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ اپنا بچہ باہر سے گیٹ سے چھوڑ کے چلا جائے اور گیٹ سے ہی ریسیو کر لے۔ اچھا دانش صاحب اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی تو ہے کہ جہاں ویکسینیشن کی بات آتی ہے اس میں NCOC کی جو ہدایت ہیں اس کے اگر اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہر 100% ویکسینیشن تو تب بھی نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ اسکول کے عملے میں بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یہ ویکسین نہیں لگا سکتے، تو بہت سے اسکولز میں ویکسینیشن کو 100% کرانا یہ بھی تو ممکن نہیں، اور یہ تو دنیا بھر میں رائج ہے۔ دیکھیں اس پہ تو سوال خود بھی NCOC کے کارکردگی پر اٹھتا ہے، وہ اس طرح کہ اس کووڈ کا جو پینڈیمک ہے اس میں تمام کنٹرول یہ ادارہ NCOC جس کی تمام باتیں آتھینٹک ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی ممبر ہیں کمیٹی کے وہ اپنے اعلیٰ تجربے سے جو ہے وہ SOPs آگے جاری کرتے ہیں۔
لیکن اس میں اسٹیٹ سے بھی جو ہے وہ کنسرن جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو این سی او سی ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ادارہ ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو فالو اپ کریں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ این سی او سی کیوں باؤنڈ نہیں کر پا رہا تمام صوبوں کو کہ وہ ان کے احکامات کو مانے. یہاں صوبہ سندھ نے اب تک این سی او سی کے کون سے احکامات تعلیم سے وابستہ مانے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے بات درست کہی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، لیکن صوبہ سندھ اس چیز کو فالو نہیں کر رہا، وہ اپنے ایس او پیز جاری کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہیں چاہیے کہ جو ہے ایک ہی ڈائریکشن پہ پورے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ فنکشن کر سکے. یہ رسکی فیکٹر ہے حاملہ خواتین کے لیے، اگر یہ رسکی فیکٹر ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے آتے ہیں، تو یہاں منسٹر آف ایجوکیشن سندھ کو یہ ریلیکس دینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو باؤنڈ نہ کیا جائے کسی بھی ادارے کی طرف سے کہ وہ لازمی ویکسینیشن کرائیں. یہ طریقہ اخلاقاً بھی غلط ہوگا. بہت بہت شکریہ دانش الزماں صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کا جو موقف ہے وہ عوام تک پہنچ چکا، حکومتی نمائندوں تک پہنچ چکا، اور امید کرتے ہیں کہ جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے سندھ کا ایجوکیشن پورا سسٹم جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. اس کنفیوژن سے جلد از جلد اگر ہم باہر آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی عوام کے لیے، بہت بڑے طبقے کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور نہ صرف یہ عوام کے لیے بلکہ پاکستان کے آنے والے کل کا ایک بڑا سوال اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ آنے والے کل میں پاکستان کو آگے کی طرف دیکھنا ہے تو تعلیم کا جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنا ہوگا ہمیں اپنی یوتھ کو. اس وقت جو صورتحال ہے سندھ کی یقینی طور پہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے. ایک جانب سندھ میں لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے 23% پہ، پھر وہ لاک ڈاؤن ہٹا دیا جاتا ہے 21% پہ. اس کے بعد جیسے لاک ڈاؤن ہٹایا جاتا ہے جو ایس او پیز کی عمل درآمد ہے وہ سرے سے نظر نہیں آتی. تمام تر مارکیٹس میں، بازاروں میں، ریسٹورنٹس میں، سڑکوں پہ تمام تر ایکٹیویٹیز رواں دواں نظر آتی ہیں. لیکن اگر کوئی چیز کو پرائیورٹی کے اوپر کرنے کی بات ہونی چاہیے تو وہ ہونا چاہیے پاکستان میں موجود تعلیمی نظام. اس تعلیمی نظام کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا، جو کہ آلریڈی کافی زیادہ برے حال میں ہے، بدتر حال میں ہے، برا اس کا معاملہ کافی خراب نظر آتا ہے، تو یہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طور پہ صحیح نہیں ہوگا معاملہ. امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو پاکستان میں، بالخصوص صوبہ سندھ میں، کراچی، حیدرآباد، سکھر میں. یہ جو تعلیمی عمل ہے ایک بار پھر سے رواں دواں نظر ہے اور ایک لانگ پیریڈ کے لیے نظر ہے. اب جب چیزیں نارملائز کی جائیں تو لانگر پیریڈ کے لیے کی جائیں تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیرا، یہ کنفیوژن سے باہر آ سکے عوام. اور جو پیرنٹس اس وقت جو پریشانی کا شکار ہیں، پیرنٹس بھی اس پریشانی کا شکار جو ہے وہ باہر آ سکے اس صورتحال سے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.